अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है एम.ए. इस्लामियात परचम उलूमुल फ़िक़्ह साल 2021 पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्सा मारूज़ी के मुकम्मल हलशुदा सवालात। इस चैनल पर एम.ए. इस्लामियात के साबका हलशुदा पेपर जात अपलोड किए जा चुके हैं। साबका पेपर से तैयारी करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और इन सवालात को तैयार करने के बाद आप बआसानी अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज्तिहाद की इस्तिलाही तारीफ़ कीजिए। लुग़त में इज्तिहाद कहते हैं किसी फ़ेल में कोशिश करना और हत्तल वुसा जिद्दोजहद करना इज्तिहाद कहलाता है, जबकि इस्तिलाह में कहते हैं मुज्तहिद का अहकाम शरिया को इस्तिंबात के ज़रिए जानने के लिए अपनी मुकम्मल कोशिश करना, ये इज्तिहाद कहलाता है। सवाल नंबर 2, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह पर ख़ास किताब का नाम बताएं। जवाहिरुल फ़िक़्ह के नाम से मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह पर किताब है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का नाम और तारीख़ वफ़ात ज़िक्र करें। इमाम शाफ़ी का मुकम्मल नाम मोहम्मद बिन इदरीस है। आप 150 हिजरी में गज़ा शहर में पैदा हुए, जबकि आपने 204 हिजरी में मिस्र शहर में वफ़ात पाई। तामुल अहले मदीना किस इमाम का मुस्तदल है, यानी तामुल अहले मदीना किस इमाम की फ़िक़ही दलील है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह की। अहद ताबईन के 2 फ़िक़ही मराकिज़ के नाम लिखिए। फ़िक़ही जो मराकिज़ थे वो मंदरजा झेल शहरों में मौजूद थे। आप इनमें से किसी 2 का नाम लिख सकते हैं। मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, शाम, मिस्र, यमन। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के 2 मुमताज़ असाज़े किराम के अस्माए ग्रामी लिखिए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के जो मशहूर उस्ताद हैं, नंबर 1 हम्माद बिन अबी सुलेमान, नंबर 2 अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़, नंबर 3 अमर बिन दीनार रहिमहुमुल्लाह। यहाँ से जुज़बे ये भी 6 सवालात पर मुश्तमिल होती है और हर एक जुज़ से आपने 4 सवालात करने होते हैं। अल-वजीज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। अल-वजीज़ फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ैदान। सवाल नंबर 2, इशारतुन नस की मिसाल से वज़ाहत कीजिए। ऐसा कलाम जो नस में इजाफ़ा किए बग़ैर अल्फाज ही से साबित हो जाए इशारतुन नस कहलाता है। इसकी मिसाल जैसे लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, माल गनीमत उन मोहताज मुहाजिरों के लिए है जो अपने घरों से निकाले गए, ये इसका तर्जुमा है। अब इशारतुन नस से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि जो मुहाजिर हैं, जिन लोगों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, मक्का में जो वो अपना माल छोड़ आए थे, आया अब वो उस माल के मालिक हैं या नहीं हैं? तो इस इबारत से कुरान मजीद की इस आयत से जो लिल फ़ुक़रा का लफ्ज़ है, फ़ुक़रा का लफ्ज़ बोला ही उसके लिए जाता है कि जिसके पास कोई माल मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मुहाजिर जो वहाँ से हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो अब उनका जो माल पीछे रह गया, जो जायदाद उन्होंने पीछे छोड़ी, अब वो उसके मालिक नहीं रहे, बल्कि उनके मालिक वही काफिर लोग जो हैं वो बन चुके हैं। अब उनकी मिल्कियत साबित हो गई है, जबकि मुहाजिरीन की मिल्कियत से वो चीज़ें निकल गई हैं। इसलिए अब उनके पास जो है माल दौलत मौजूद नहीं है, इसलिए कुरान मजीद ने उनको फ़ुक़रा कहा है। सवाल नंबर 3, हकीकत मुताज़िरा एक मिसाल से वाज़े कीजिए। वो हकीकत जिस पर अमल न किया जा सकता हो, यानी ये ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिस पर हम अमल नहीं कर सकते। जैसे कोई शख्स कहे एक गिलास मुझे भी पिलाएं, अब उसका मफ़हूम तो यही है कि वो गिलास नहीं पीना चाह रहा, क्योंकि अब यहाँ पर हकीकी मानी तो यही हैं, इस जुमले के हकीकी मानी और मतलब तो यही है कि मुझे एक गिलास पिलाएं। अब गिलास जो शीशे का है या स्टील का है, अब उस गिलास को तो नहीं पिया जाता, बल्कि उस गिलास में मौजूद चीज़ को पिया जाता है। तो अब ये हकीकतन तो अब वो गिलास ही मांग रहा है कि गिलास मुझे पीना है, लेकिन उसका मफ़हूमी मुराद यही है कि मुझे गिलास के अंदर की चीज़ पीनी है, यानी मुझे भी पानी पीना है। तो अब यहाँ पर गिलास जो हकीकी माना बनता है गिलास का, वो मुराद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गिलास तो पिया नहीं जा सकता। तो इसी तरह कुरान मजीद में दूसरे अल्फाज जो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुए, जैसे लफ्ज़ यद है, यद का माना हाथ होता है,
وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے اور اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، تو اب یہاں پر بھی ان الفاظ سے ہم حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، بس انہی الفاظ کو حقیقت متعذرہ کہا جاتا ہے۔ نہیں افعال حسیہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نہیں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک نہیں افعال شرعیہ اور نمبر دو نہیں افعال حسیہ۔ اب یہاں پر ہمیں افعال حسیہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نہیں افعال حسیہ وہ افعال ہوتے ہیں جو فی نفسی ہی برے ہوں، یعنی ان کی ذات میں برائی پائی جاتی ہے، اسی لیے ان سے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چوری، جھوٹ، شراب نوشی اور ظلم وغیرہ، ان کو ہم نہیں افعال حسیہ کہیں گے کیونکہ یہ فی نفسی ہی برے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے عام کی تعریف کیجیے۔ ایسا فرد، ایسا تصور یا چیز جو معلوم و متعین نہ ہو بلکہ اس میں بہت سارے افراد اور اشیاء وغیرہ شامل ہوں، وہ عام کہلاتی ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک عام لفظی اور نمبر دو عام معنوی، یعنی معنی کے اعتبار سے عام ہو یا لفظ کے اعتبار سے عام ہو۔ مثال کے طور پہ لفظی کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمون، مشرکون۔ مسلمون اب یہ عام ہے، اس میں تمام مسلمان، تمام مسلمز کے ہر فرد کو یہ لفظ شامل ہے کہ مسلمون سے مراد تمام مسلمان ہیں، مشرکون سے مراد تمام مشرک ہیں۔ اور اسی طرح عام معنوی، اس کی مثال جیسے لفظ من ہے، ما ہے، یہ جو ہے عام معنوی کی مثالیں ہیں۔ خفی کی مثال وضاحت کے ساتھ پیش کیجیے۔ خفی ایسا کلام جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ لفظ خفی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو چیز ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، تو ایسا کلام ہوتا ہے جس کا مفہوم ہمیں واضح طور پر سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کو سننے کے بعد غور و تامل کرنا پڑے، غور و فکر کرنی پڑے، سوچ بچار کرنی پڑے، تو ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں خفی۔ اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب قرآن مجید میں چور کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ چوری کریں تو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب ہاتھ کاٹ دیا جائے کن کا؟ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے السارق۔ اب اس آیت میں چور کے بارے میں تو حکم ظاہر ہو گیا کہ سارق لفظ کا اطلاق جس پر ہوگا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن اب کچھ الفاظ جو اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ طرار ہے۔ طرار، اب جیب کترے کو طرار کہا جاتا ہے، تو اب آیا یہ تو اس کے لیے لفظ سارق نہیں بولا جاتا، اب جو جیب کترا ہوتا ہے کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹنے ہیں؟ اسی طرح دوسرا لفظ جیسے نباش، کفن چور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چوری تو وہ بھی ہے لیکن اس کے لیے اہل عرب جو ہے السارق کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو نباش کہتے ہیں، یعنی کفن چور۔ اب ان دو الفاظ کے بارے میں یہ آیت مخفی ہے۔ جز جیم، یہاں سے ہمارے دو جز جو ہیں وہ ختم ہوئے، یہاں سے جز جیم کے سوالات شروع ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، علامہ ابن رشد کی فقہ پر کتاب کا نام لکھیے۔ فقہ پر ان کی مشہور کتاب ہے بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد، جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور اسی سے فقہی متن آتا ہے جو کہ 20 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا عربی ترجمہ و تشریح کرنا ہوتا ہے۔ میرے اس چینل پر سابقہ 5 سالہ جو پیپر ہیں ان میں جو فقہی متن آیا ہوا ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، آپ وہاں پر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے طلاق سنت کی شرائط کیا ہیں؟ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق رجعی دی جائے اور پھر بیوی کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اس کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ دوسری صورت بھی موجود ہے، ہر ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، لیکن جو پہلا آپشن ہے وہ ہے طلاق احسن، اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلی صورت ہے طلاق احسن کی، وہ بالاتفاق جمہور فقہا کے نزدیک اس کو طلاق سنت کہا جاتا ہے، اور جو دوسری صورت ہے کہ ہر ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض اس کو طلاق سنت میں شمار کرتے ہیں، بعض اس کو طلاق سنت میں شمار نہیں کرتے۔ جلالہ بکری کو کتنے عرصہ محبوس رکھنے کے بعد ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جلالہ جیسا کہ آپ پہلی ویڈیوز میں اگر آپ نے دیکھی ہیں تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جو مردار وغیرہ کھاتا ہو، جس سے اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے، تو ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں۔
تو جلالہ اب مرغی بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے اور گائے وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے ہر ایک کے بارے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ بکری کے متعلق حنفیہ کے ہاں جو ہے وہ 4 دن اس کو محبوس رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ شافعیہ حضرات کے نزدیک جو ہے 7 دن اس کو قید کیا جائے پھر اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ حنابلہ کا ایک قول 3 دن کا بھی ملتا ہے اور ایک قول جو ہے 40 دن کا ہے کہ 40 دن محبوس رکھا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ خلا کے طلاق یا فسخ کے حکم کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خلا جو ہے طلاق اور فسخ میں یکساں ہے، یعنی ایک جیسا حکم رکھتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک خلا جو ہے یہ فسخ ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اگر خلا سے نیت طلاق کی ہو تو طلاق کے حکم میں ہے، نہیں تو پھر وہ فسخ کے حکم میں ہی ہوگا۔ حنابلہ اور ظاہریہ کے نزدیک جو ہے خلا جو ہے یہ فسخ ہے۔ حالت حیض میں طلاق کے وقوع کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ جمہور فقہا کے نزدیک یہ طلاق لاگو ہو جائے گی اور ایک جماعت کے نزدیک یہ طلاق جو ہے جو حالت حیض میں دی جائے یہ نہ تو نافذ ہوگی اور نہ واقع ہوگی۔ جن جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو ان کا فیصلہ ذوق عرب کے مطابق ہوگا۔ ذوق عرب کیا ہے؟ عرب جن جانوروں کو اچھا اور طیب کہتے ہیں وہ حلال ہیں اور جن چیزوں کو وہ برا اور خبیث سمجھتے ہیں وہ حرام ہیں۔ خشکی کے 3 حلال جانوروں کے نام لکھیے۔ خشکی کے حلال جانور مشہور و معروف ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ بھیڑ، بکری وغیرہ، گائے، اونٹ، بھینس، یہ خشکی کے ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔